अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम अब तक 2 शायर पढ़ चुके और ये लेक्चर फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से है, जो हमारे सिलेबस में शामिल तीसरे शायर हैं। इक़बाल के बाद उर्दू शायरी में 20वीं सदी में जिन बड़े नामों ने अपने लिए एक मकाम पैदा किया, उनमें फैज़ साहब, जोश मली आबादी, मजीद अमजद, नज़रुल इस्लाम, सूफ़ी तबस्सुम, फराग गोरखपुरी और बहुत से दूसरे नाम। लेकिन जिन लोगों ने, जिन शायरों ने एक नस्ल को नहीं, नस्लों को इंस्पायर किया, लोगों की सोच, उनकी ज़िंदगी गुजारने का ढंग, शायरी के बारे में तसव्वुर, तो जो वाकई मुतासर करते हैं, उनमें पहला नाम फैज़ साहब का है। बाकी शोरा की अज़मत में कोई कलाम नहीं, लेकिन उर्दू में अगर हम इक़बाल के बाद किसी का नाम लेते हैं तो फिर वो फैज़ होता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं जो हम अगले लेक्चर में उनकी शायराना खुसूसियात पढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त हम फैज़ साहब की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें करना चाहेंगे। और याद रखिएगा कि फैज़ साहब की ज़िंदगी उनकी शायरी से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। दूसरे शोरा के साथ हम ये देखते हैं कि जो जिस कदम की वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, उसका उनकी शायरी में कोई अक्स नज़र नहीं आता, अच्छा या बुरा किसी तरह। सोच कुछ और थी, ख़यालात कुछ और थे, ज़िंदगी कुछ और गुजारी, जो लिखा वो कुछ और था, जो अमल था वो कुछ और था। लेकिन फैज़ साहब के बारे में ये है कि जो उनकी ज़िंदगी है वही उनकी शायरी भी है। उसी सीक्वेंस में या वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। उनके ख़यालात और उनकी ज़िंदगी एक ही नहज पे चलती है। बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो फैज़ साहब के वालिद सुल्तान मोहम्मद ख़ान एक बहुत अजीब व गरीब शख्सियत, एक चरवाहा, असली किस्म का शेपर्ड, जिस बच्चे को भेड़ बकरियां चुराने के अलावा कोई काम न था, जब उसको तालीम हासिल करने का मौका मिला तो वो इंग्लिस्तान में सफ़ीर के ओहदे तक पहुंचा। वो 20वीं सदी के इब्तदाई सालों में अफ़गानिस्तान के बादशाह के इंग्लैंड में, बरतानिया में सफ़ीर बने और इंग्लैंड की रॉयल और हाई सोसाइटी जिसको आप कहते हैं, उस तक उनकी पहुंच गया। ही वॉज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। और फिर वो सबको छोड़ छाड़ के वापस हिंदुस्तान आए और सियालकोट में जो उनका आबाई इलाका था, यहाँ उन्होंने वकालत शुरू की और सियालकोट के मेयर बने। फैज़ साहब ने 1911 में इसी सुल्तान मोहम्मद के घर आँख खोली और वालिद की ज़हानत, फसानत फैज़ साहब में मौजूद थी। फैज़ ने अपना बचपन, अपना नौजवानी का अरसा अगर दौलतमंदी के साथ नहीं गुजारा तो एक बहुत कंफर्टेबल लिविंग ज़रूर थी। उनके वालिद
معززین شہر میں شمار ہوتے تھے، اور فیض صاحب نے شروع سے ہی ایک بڑی علمی اور ادبی فضا میں زندگی گزاری۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شروع سے ہی اپنے والد کی خط و کتابت میں مدد کرتے تھے، اور کلاس 10 تک جو انہوں نے چرچ مشن اسکول سے پاس کی، وہ اردو اور انگریزی کا تمام بنیادی ادب پڑھ چکے تھے، جو کلاسکس جن کو آپ کہتے ہیں وہ انہوں نے پڑھ لی تھیں۔ ہمارے کالج میں انہیں مولوی میر حسن جیسے استاد کی رہنمائی ملی، اور یہی وہ زمانہ تھا کہ جب انہوں نے شاعری شروع کی، اور اس کے بعد 1926 میں وہ لاہور آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے پہلے گریجویشن کی، پھر انگریزی میں ایم اے کیا، اس کے بعد عربی میں ایم اے کیا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر لاہور میں رہتے ہوئے فیض کی ماسٹرز ڈگری اہم نہیں تھی۔ یہ اپنی جگہ بات تھی کہ ایک شخص جو انگریزی ادب پڑھ رہا ہے وہ عربی ادب بھی پڑھ رہا ہے۔ فارسی تو خیر ان کو آتی ہی تھی، اس زمانے کے پڑھے لکھوں کی زبان ہی فارسی تھی۔ اردو، پنجابی میں ان کی شاعری موجود ہے، اس لیے اتنی ان کو آتا تھا اس کا ڈکشن کے لحاظ سے۔ لیکن لاہور میں اہم بات یہ ہے کہ ان کو اس زمانے کے جو عظیم لوگ تھے، جو اس زمانے کی ادبی دنیا کے بہت بڑے بڑے نام، ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر تھے، عبدالمجید ادم تھے، مولانا سالک تھے، صوفی تبسم تھے، پھر فطرت بخاری تھے۔ آپ کے لیے شاید یہ صرف نام ہوں، لیکن جو لوگ اردو ادب سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ جائنٹس ہیں کہ جنہوں نے اردو ادب کو ایک نیا رخ، ایک نیا رنگ دے دیا۔ اور اس فضا میں فیض کو ان کی شخصیت، ان کی شاعری کے حوالے سے ایک بہت کہیے کہ مضبوط بنیاد فراہم کر دی، اور یہی وہ لاہور کے سال ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ فیض صاحب نے اپنی زندگی کا بڑا پہلا اور بڑا دھواں دھار قسم کا عشق فرمایا، لیکن اس کی کچھ آؤٹ کم اچھا نہیں رہا، انجام بخیر نہیں تھا، اور وہ اس لیے کہ 1936 میں 1936 فیض صاحب کے والد کا انتقال ہوا کہ جب فیض صاحب تازہ ایم اے عربک کر کے فارغ ہوئے تھے، اور ان کو اچانک یہ احساس ہوا کہ زندگی صرف شعر و شاعری، پڑھنا لکھنا، مشاعرے نہیں ہیں، یہاں تو کچھ دال روٹی بھی کمانا پڑتی ہے۔ اور اس دال روٹی کے پیچھے فیض صاحب کو شہر لاہور چھوڑنا پڑا، وہ لاہور جو فیض صاحب کے لیے ایک خوشیوں اور خوشبوؤں کا مسکن تھا، اور وہ اس شہر سے ٹوٹ کر امرتسر پہنچے ایم اے کالج میں بطور لیکچرر۔ فیض صاحب کے لیے یہ ایک بڑا ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ امرتسر پہنچے تھے، اپنی محبت سے جدا ہو کر، اور یہاں ان کو دو ایسی شخصیات ملیں جنہوں نے فیض صاحب کی زندگی کا اور اردو ادب کا رخ تبدیل کر دیا۔ یہاں ڈاکٹر محمود الظفر اور ان کی بیگم رشید جہاں سے فیض صاحب کی ملاقات ہوئی، اور ان دونوں ہستیوں نے فیض کو غم جانا سے غم دوراں کی طرف متوجہ کر دیا۔ یہ دو ہستیاں اردو میں ترقی پسند تحریک کی بانی ہیں۔ اب یہ ترقی پسند تحریک کیا تھی، اس کو سن بھی لیجئے اور سمجھ بھی لیجئے کہ یہ تحریک
فیض اور پھر ساحر کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور یہ تحریک اب بھی موجود ہے۔ دیکھیں، یہ ترقی پسند تحریک کی مصنفین کی تحریک، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ادب کسی مقصد کے تحت لکھا جانا چاہیے۔ بنیادی طور پہ یہ ان نوجوان لکھاریوں کا، مصنفین کا گروپ تھا کہ جو لیفٹسٹ تھے، جو کمیونسٹ تھاٹ، جو مارکسسٹ تھاٹ کے علمبردار تھے، اور ان کا تصور یہ تھا کہ جو تحریر اور تقریر اور شاعری کی خوبی ان کے پاس موجود ہے، اس کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرو، اس کو ظلم کے خلاف احتجاج کے لیے استعمال کرو، اس کو محروم طبقات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال کرو۔ ادب کا مقصد ہونا چاہیے، یہ صرف اسکیپزم نہیں ہونا چاہیے، فراریت پسندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کو شاعری کے ذریعے، نظم کے ذریعے، افسانے، ڈرامے، کہانی کے ذریعے لوگوں کو ایک مثبت پیغام دینا چاہیے۔ اور فیض صاحب اس تحریک کے اور اس نظریے کے 100% قائل ہو گئے، اور اس کے بعد باقی 50 سال ان کی زندگی کے اسی راہ پہ چلتے گزرے۔ کچھ عرصہ انہوں نے ایمیا کالج میں پڑھایا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران انہوں نے برطانوی فوج کی ملازمت کی، برطانیہ کے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ میں کرنل کے عہدے پر وہ فائز رہے، اور ان کی زندگی کا یہ ایک واحد فیصلہ تھا کہ جس پر فیض نے بعد میں ریگریٹ کیا کہ میں نے برطانوی فوج کی مدد کیوں کی۔ اگرچہ اس وقت جب وہ شامل ہوئے تھے تو کچھ وجوہات تھیں۔ اس کے بعد جنگ کے بعد وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بنے، جب پاکستان ٹائمز 1947 میں جاری ہوا۔ اس کے بعد 1951 سے لے کر 1951 سے 55 تک وہ راولپنڈی سازش کیس کے تحت گرفتار ہوئے اور جیل میں رہے۔ یہ کیا قصہ تھا، اس کو پہلی نظم پڑھاتے ہوئے اس کی بات کریں گے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد رہا ہوئے، عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل رہے کراچی میں۔ 1962 میں انہیں لینن پیس پرائز ملا، اور یہ کمیونسٹ دنیا کا انعام تھا جس کی ویلیو یا جس کی اہمیت نوبل پرائز کے برابر تھی۔ اور یہاں سے وہ ایک سکہ بند مارکسسٹ یا کمیونسٹ کے طور پر سامنے آئے، اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر وہ واپس پاکستان آئے ماسکو سے یہ پرائز لینے کے بعد تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے انہوں نے جلاوطنی کی زندگی گزاری۔ 70s میں واپس آئے پاکستان، کچھ عرصے پاکستان نیشنل کونسل آف دا آرٹس میں رہے، چھوڑ کر فلسطین گئے۔ یاسر عرفات کے ذاتی دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہاں پہ انہوں نے جو فلسطین کا اسپوکس مین نیوز پیپر تھا اس کو ایڈٹ کیا، اور جب یاسر عرفات کو فلسطین سے ایگزائل کر کے تیونس بھیجا گیا تو فیض صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ اور پھر 1982 میں وہ اپنی خراب صحت کی وجہ سے واپس لاہور آئے۔ یہ ضیاء کا دور تھا، اور اس کے خلاف بھی ان کا احتجاج جاری تھا، اور یہی احتجاج آخرکار ان کی آخری سانس تک 1984 تک جاری رہا۔ فیض صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو لکھا وہ اپنی زندگی میں برتا بھی ہے۔ اگر وہ وطن سے بے پایہ محبت کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس کا ثبوت بھی دیا۔ اگر وہ دکھی انسانیت کی
محروم طبقات کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس محروم طبقات کی عملی مدد بھی کی۔ اگر فیض صاحب حق کی فتح پر یقین رکھتے ہیں تو انہوں نے حق کے لیے لڑنے والوں کا ساتھ بھی دیا۔ یہ فیض کی زندگی کا ایک عمومی جائزہ تھا۔ ظاہر ہے میں کہیں پہ بھی ڈیٹیل آپ کو نہیں دے سکا، جو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کو صرف یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو فیض کہہ رہا ہے وہ اپنی زندگی میں گزار بھی رہا ہے۔ جو فیض اور جالب کے سوا، حبیب جالب، اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی ایسا شاعر نہیں ملتا کہ جس نے اپنے نظریے کو اس طرح اپنی زندگی میں عملی طور پہ گزارا بھی ہو۔ عزیز طلبہ، یہ فیض کا ایک مختصر سا تعارف، اور ہم ان کی شاعری کے بارے میں اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ فی الحال اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔